बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाज़रीन, जब मैं इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिले और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। पहले तो मुझे समझ ना आई, बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि हो ये मुबारकबाद तो पाकिस्तान के 5वीं T20 मैच के जीतने की है, जिस पर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बिलाखिर वर्ल्ड कप के बाद हम 7 मुसलसल शिकस्तें खाने के बाद एक फ़तह कशीद करने में कामयाब हुए हैं और इस फ़तह ने हमें वाइट वाश की हज़मियत से बचा लिया है। आप इसे कंसोलेशन फ़तह कह सकते हैं। और कंसोल करना, किसी की साथ हमदर्दी करना, किसी के साथ तसल्ली देना किसी को, उस मायने में आता है तो गोया हमारे कप्तान शाहीन अफरीदी ने अपनी कौम के लिए एक हमदर्दी का मैच जीतकर कौम को खुशी दी है, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस मैच में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जैसे पाकिस्तान के कप्तान ने ग्राउंड में जाकर विकेट को पड़ा हो और उन्हें समझ आई हो कि ये विकेट क्राइस्टचर्च की ये जो विकेट है ये स्पिन बॉलर्स के लिए मददगार होती है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी 11 में 3 स्पिनर्स को शामिल किया। और बदकिस्मती ये थी कि इससे पहले तो हमारे कप्तान को इतनी तौफीक ही नहीं थी कि वो ग्राउंड में जाकर पिच को देखते। वो वहाँ बैठे बैठे अंदाज़ा लगा लेते, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते कि पिछले 10 मैचों में यहाँ कौन सी टीम जीती थी, पहले बॉलिंग करने वाली जीती थी या पहले बैटिंग करने वाली जीती थी। तो ऐसे अंदाज़ों पर वो फैसला करते थे कि हमें टॉस जीतकर मैच में बॉलिंग के लिए जाना है या बैटिंग के लिए जाना है। तो बहरहाल उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने जाकर विकेट पड़ने की जहमत की और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे 3 जो बॉलर हैं स्पिन बॉलर, वो खासे कामयाब हुए और उन्होंने 6 विकेटें लीं। और मज़े की बात यह है कि इस मैच में इन स्पिनर्स ने अपने पूरे 4-4 ओवर करवाए, जबकि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो तीनों फास्ट बॉलर्स ने मिलकर 5.2 गेंदें की। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटे से फैसले ने आपको फतह की राह दिखा दी। न्यूजीलैंड की सरजमीन पर न्यूजीलैंड का ये सबसे कम दूसरा स्कोर है, यानी गोया एक और स्कोर था जो उनका कम तरीन स्कोर था और उसके बाद ये आता है। तो हमारे लिए, हमारे एंड पर ये कहना मुश्किल है कि हमारे शिकस्त की वजह पाकिस्तान की बैटिंग है या बॉलिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में तो दोनों ही शोबे इसकी वजह बनते हैं। इसलिए कि हमारी बॉलिंग उस वक्त कमज़ोर होती है जब हम नाकस फील्डिंग का मुजाहरा करते हैं और उस नाकस फील्डिंग की वजह से हम अपने बॉलर्स को नाकाम बनाते हैं और जिसकी नतीजे में हमें शिकस्त मिलती है। जबकि बैटिंग में तो हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है और ख़ास तौर पर हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। तो न्यूजीलैंड को भी इस दूसरे एंड पर न्यूजीलैंड को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इस मैच को हार जाएंगे, क्योंकि वो तो 134 पर आउट करने के बाद बिल्कुल डैम श्योर थे कि हम ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। और उनको अपने फिन एलन पर ही बड़ा भरोसा था, जिसने पिछले मैच में बहुत ज़्यादा मार कुटाई की थी। और इस मैच में भी उन्होंने शाहीन अफरीदी को चौके मारे हैं, लेकिन जमान खान ने उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया और उसके बाद फिर ग्लेन फिलिप आए और ग्लेन फिलिप ने भी एक छक्का और 2 चौके लगाकर 26 रन बनाए। और बाकी जो न्यूजीलैंड के लोग थे वो तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बैटिंग करना ही भूल गए और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वो 92 पर आउट हो गए। अब हम इस मैच पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा तबसरा हो चुका है, लेकिन हम अगर ओवरऑल सीरीज़ की बात करें तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ये जो सीरीज़ है ये असल में तजर्बात का मुरक्कब थी और इसमें हम अगर ये कहें कि हम अपने तजर्बात में बुरी तरह से नाकाम हैं तो ये गलत ना होगा। सामी अयूब, साहिबजादा फरहान और हसीबुल्ला और आज़म खान, इन चारों में से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। इस सीरीज़ में हमने 7 अपने नए खिलाड़ियों को मुतारफ़ कराया था, जिनमें से कुछ डेब्यू करने वाले थे और कुछ ऐसे थे जिन्होंने थोड़े थोड़े मैच खेले थे। जैसे आपके साहिबजादा फरहान भी पहले खेले हुए हैं, आज़म खान भी पहले खेले हुए हैं, आमर जमाल भी पहले खेले हुए हैं, लेकिन हसीबुल्ला का ये डेब्यूटेंट था और वो अफरीदी बॉलर जो आए हैं नए, वो अब्बास अफरीदी, वो भी नए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खिलाड़ी हैं इनको जिनको हमने आजमाया है वो कोई रोशन सितारे बनकर नहीं चमके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो निकम्मे हैं। नाज़रीन, ये बड़ा पॉइंट की बात है कि जब आप नए खिलाड़ी को 16 की एवरेज देकर खेलने के लिए भेजेंगे तो फिर यही नतीजे आएंगे। एक बात, जब आप अपना ओपनिंग पेयर तोड़कर नए पेयर्स को आजमाएंगे तो फिर यही नतीजे आएंगे। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि एक एस्टेब्लिश आपका पेयर है, ओपनिंग पेयर, जिनकी 7 सेंचुरियाँ शराकत हो चुकी हुई हैं, जिन्होंने बहुत सारे मैच जीते हैं, उसको तोड़ने की आखिर वजह क्या है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। दूसरा ये कि इस सीरीज़ में आपका जो मिडल ऑर्डर है वो तो बिल्कुल ही निकम्मा साबित हुआ और उसमें तो कोई जान नहीं है। और अगर हम इसी मिडल ऑर्डर के साथ जाएंगे तो समझ लीजिए कि ये शिकस्तें आपका हमेशा के लिए मुकद्दर रहेंगी। तीसरी बात ये कि बॉलिंग जो है उसमें आप ये देखें कि एक और जो चेंज आया है वो ये है
کہ آپ نے 5ویں میچ میں حارث رؤف کو ڈراپ کیا ہے، اور یہ جو ڈراپ کیا ہے یہ ریسٹ کے نام پر نہیں کیا، یہ ان کی ناقص پرفارمنس کی وجہ سے کیا ہے۔ تو ناظرین، ورلڈ کپ سے 3 ماہ پہلے اگر آپ اپنے مین بولر کو، جس کو آپ ڈیتھ اوور کا بولر کہتے ہیں، جسے آپ اپنی سب سے بڑی طاقت گنواتے ہیں، اگر آپ اس کو ڈراپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر آپ کے کپتان بھی بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں، اور ان کی کپتانی کے جو گر ہیں وہ بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں، بلکہ گن بڑے کھل کے سامنے آئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 20 ٹیموں کے خلاف امریکہ میں ورلڈ کپ کھیلنے جائیں گے اور کامیاب رہیں گے؟ آخر اس تنزلی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سیریز کے بعد جو ایک نیا سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ کا اوپننگ پیئر کون سا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نیوزی لینڈ سے سیریز کھیل کر واپس آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئے گی، اس کے بعد آپ آئرلینڈ جائیں گے، اس کے بعد آپ انگلینڈ جائیں گے، اور انگلینڈ سے آپ سیدھا USA چلے جائیں گے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے۔ اس بیچ میں جو ہے وہ PSL بھی آ جائے گا، اور آپ نے اس سیریز میں قریباً 7 اوپنرز کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کون سے اوپننگ پیئر کو فائنلائز کریں گے؟ ہو سکتا ہے PSL میں کوئی نیا لڑکا یا پرانے لڑکے کا بلہ چل جائے اور آپ اسے لے لیں، لیکن بہرحال یہ ایک کویسچن ہے۔ اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مڈل آرڈر یہ ہے تو پھر آپ بالکل ناکام رہیں گے۔ ایک بڑا سوال جو ہے وہ مڈل آرڈر پر بھی ہے کہ آپ کا کون سا مڈل آرڈر کھیلے گا۔ اب ہم آتے ہیں بات کی طرف کہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، ایک اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو اپنے ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے وہ پرانا 30 سالہ پرانا سٹائل اپناتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں ہم جو ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں وہ آج سے 30 سال پہلے جو کھیلتے تھے اس سٹائل پر کھیلتے ہیں۔ ہم لوگ جو ون ڈے کھیلتے ہیں وہ ٹیسٹ سٹائل پر کھیلتے ہیں، اور جو ہم T20 کھیلتے ہیں وہ ون ڈے سٹائل پر کھیلتے ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم نہ تو رن ریٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ہم سٹرائک ریٹ کو دیکھتے ہیں، نہ ہم ڈاٹ بالز کو دیکھتے ہیں، اور ہم اپنی دھن میں مارے چلے جاتے ہیں اور آؤٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہارتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں ہم یہ کہہ کے جان چھڑاتے ہیں کہ جی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ تو کیا سیکھا؟ میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اس ساری تنزلی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس ڈرائنگ روم میں سچن ٹنڈولکر بیٹھے ہوں گے، راہل ڈریوڈ بیٹھے ہوں گے، سارو گنگولی ہوں گے، رکی پونٹنگ ہوں گے، کلارک ہوں گے، ویوین رچرڈز ہوں گے، یا کین ولیمسن ہوں گے، تو وہاں جو نئے لڑکے آئیں گے وہ کیا سیکھیں گے؟ ظاہر ہے ایک کلاس بیٹھی ہوئی ہے، ورلڈ کلاس آپ کے کرکٹرز وہاں بیٹھے ہیں تو ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن آپ کے ڈریسنگ روم میں تو محمد حفیظ ہی ہے نا۔ محمد حفیظ کے علاوہ کون سا ایسا بڑا کرکٹر ہے جو آپ کے ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہو اور جس سے آپ انسپائر ہوں اور جس سے آپ سیکھیں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نئے لڑکے جو ہیں نا وہ اپنی انڈیویجول گیم کھیلنے کی طرف جاتے ہیں اور سیکھنے کی طرف نہیں آتے۔ آخر میں آپ کو ایک اور مثال بتا کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تنزلی کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک انٹرویو میں ماجد خان صاحب سے پوچھا کہ جناب پاکستان کی بیٹنگ کی جو تنزلی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ماجد خان صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ حیران ہوں گے کہ جس دور میں ہمارا ہیرو بیٹنگ کا محمد یوسف ہونا چاہیے تھا، اس دور میں ہم نے اپنا ہیرو شاہد افریدی بنایا ہوا تھا، اور یہی ہماری تنزلی کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج اس نہج تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ پاکستان کے کرکٹ کی تنزلی کی کیا وجہ ہے؟ یہ تھا آج کا تجزیہ، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ خبریں ہیں۔ تو خبروں میں ایک پہلی جو خبر ہے وہ میں آپ کو سنا کر بڑا حیران کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آسٹریلیا جہاں سے ہم 3 میچز کی سیریز ہار کے آئے تھے، وہاں پر ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ سیریز کھیلنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور یہ ٹیسٹ میچ پہلا ان کا ہوا ہے جس میں آسٹریلیا نے فتح پائی ہے۔ اس ٹیسٹ میچ میں ایک بڑی انہونی سی بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ان کے بولر ہیں ویسٹ انڈیز کے جن کا نام ہے شمار جوزف۔ تو شمار جوزف جو ہیں انہوں نے پہلی ہی گیند پر آسٹریلیا کے سب سے بڑے بلے باز اسٹیو سمتھ کو آؤٹ کر دیا، اور اس میچ میں انہوں نے 5 وکٹیں لی، اور یہ ایک ریکارڈ ہے کہ پہلے ہی میچ میں 5 وکٹیں انہوں نے لیں، اور اس میں دوسری وکٹ جو تھی وہ لابوشون کی تھی، اور تیسری کیمرون گرین کی، چوتھی مچل سٹارک کی، اور 5ویں جو ہے وہ لیکونک کی تھی۔ تو یہ جو شمار جوزف ہیں ان کے لیے جو بتانے والی بات ہے کہ وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھے،
اور سیکیورٹی گارڈ کے طور پر وہ کرکٹ کی پریکٹس کرتے تھے کہ نیوزی لینڈ کے بورڈ کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو کروا دیا اور پہلے ہی میچ میں انہوں نے اتنی شاندار کارکردگی دکھائی. تو یہ ایسے چھپے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں جنہیں تراشنا ہوتا ہے, جنہیں نکالنا ہوتا ہے, جنہیں کھوجنا ہوتا ہے, اور ویسٹ انڈیز نے یہ کھوجا. تو یہ ایک پاکستان اور پاکستان جیسے دوسرے ملکوں کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ بھی ایسے ہیروں کو ضائع نہ کریں. دوسری خبر یہ ہے کہ ابھی یہ جو سیریز ختم ہوئی ہے اس کے بعد دنیا میں 2 لیگ شروع ہو رہی ہیں, اور ان میں پہلی بنگلہ دیش کرکٹ لیگ ہے اور دوسری انٹرنیشنل کرکٹ لیگ ہے. اور اس کے کھیلنے کے لیے بنگلہ دیش لیگ کھیلنے کے لیے بابر اور رضوان سفر کریں گے, اور انٹرنیشنل لیگ کے لیے آپ کے شاہین شاہ جائیں گے, جبکہ فخر زمان اور اعظم خان کو یہ لیگ کھیلنے کی اجازت نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2003 میں اپنی 2 لیگز جو ہیں وہ کھیل کر اپنا کوٹا پورا کر چکے ہیں. تو یہ آج کی 2 خبریں تھیں. اب ہم آتے ہیں ریکارڈ کی طرف. تو ریکارڈز میں ناظرین سب سے پہلے میں جنوبی افریقہ کے جیک کیلکس کی بات کروں گا, جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 25,534 رنز بنائے ہوئے ہیں اور ان کے حصے میں 577 وکٹیں آئی ہیں, اور یہ ریکارڈ جنوبی افریقہ میں ابھی تک ناقابل شکست ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسے بولر گزرے ہیں جنہوں نے 4 گیندوں پر 4 مسلسل وکٹیں لیں, اور یہ مارکا انہوں نے 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ دہرایا ہے, اور اس بولر کا نام ملنگا ہے اور یہ سری لنکا کے ہیں. انہوں نے جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے خلاف مسلسل 4 گیندوں پر 4 وکٹیں حاصل کی تھیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ٹیسٹ جیتنے کا جو سہرا ہے وہ کس کے سر پہ ہے. تو بغیر کسی شکست کے مسلسل فتوحات حاصل کرنے کا سہرا جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے حصے میں آیا ہے. انہوں نے 1982 اور 82 سے 84 کے دور میں 27 مسلسل ٹیسٹ جیتے اور ایک بھی شکست نہیں تھی. ون ڈے میں اگر یہ بات کریں تو یہ سہرا آسٹریلوی ٹیم کے حصے جاتا ہے, جنہوں نے 2003 میں 21 مسلسل فتوحات حاصل کی تھیں, جبکہ T20 میں یہ جو سہرا ہے یہ ملیشیا کی ٹیم کے حصے میں آتا ہے, جنہوں نے 2022 میں مسلسل 13 فتوحات حاصل کی تھیں. تو یہ تھے آج کے ریکارڈ, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کیا ہوا. تو آج 21 جنوری ہے, اور 21 جنوری 1991 کو آپ کو میں ایک بات بتا کے بڑی حیران کر دوں. بڑا مزے کا یہ واقعہ ہے کہ انگلش ٹیم جو ہے وہ آسٹریلیا آئی ہوئی تھی اور کوئنز لینڈ کے خلاف میچ کھیل رہی تھی, اور جہاں یہ میچ ہو رہا تھا اس کے ساتھ ہی ہوائی اڈہ تھا جسے ایئرپورٹ کہتے ہیں. تو آپ کے ڈیوڈ گاور اور جان مورسن یہ 2 کھلاڑی تھے جو آؤٹ ہو گئے, اور آؤٹ ہونے کے بعد وہ اپنے پویلین میں بیٹھے ہوئے تھے اور بوریت کا شکار ہو رہے تھے. تو اسی دوران انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ساتھ جو آپ کا ایئرپورٹ ہے وہاں جا کر کچھ سیر سپاٹا کیا جائے. تو یہ لوگ وہاں چلے گئے, تو وہاں ایک چھوٹا جہاز ان کو مل گیا, اور انہوں نے اس جہاز میں پانی کے بڑے بڑے بالٹے وہ رکھے اور اس جہاز پر انہوں نے پرواز بھری, اپنی اڑان بھری. تو پھر وہ اس پائلٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ اس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ چکر لگائیں. تو اس طرح سے وہ گراؤنڈ کے اوپر چکر لگا کر نیچے کھلاڑیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے, اور اسی دوران انہوں نے پانی کے وہ جو بڑے بڑے بالٹیاں تھیں یا بڑے بڑے ٹب تھے وہ کھلاڑیوں پر گرائے اور بڑا مزہ کیا. بظاہر یہ بڑی مزے کی بات تھی, لیکن جب وہ نیچے اتر کے اپنے ڈریسنگ روم میں آئے تو کرکٹ انتظامیہ نے, انگلش کرکٹ انتظامیہ نے انہیں اچھا بھاری جرمانہ کیا. تو انہیں کہا کہ آپ کرکٹ کھیلنے ہیں, اس طرح کی مستیاں کرنے کے لیے نہیں آئے. دوسرا یہ ہے کہ 21 جنوری 2000 کو پاکستان کے عبد الرزاق نے 70 گیندوں پر 52 رنز بنائے تھے اور 5 وکٹیں بھی حاصل کی تھیں, اور اس طرح سے انہوں نے بھارت کو 32 رن سے شکست دی تھی. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو دن ہے یہ عبد الرزاق کے لیے بھی ایک یادگار دن ہے. اور اس کے بعد دوسری بات جو آتی ہے وہ آج کی برتھ ڈیز ہیں. 21 جنوری 1957 کو شوکت دکان والا UAE کی ٹیم کے بولر تھے, یہ رائٹ آرم بولر تھے اور سپن گیند کرتے تھے. تو یہ بھارت میں پیدا ہوئے لیکن UAE میں نوکری کے لیے آئے تھے, تو وہاں انہوں نے وہاں کی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی اور وہاں کی قومی ٹیم میں شامل ہوئے. انہوں نے کل 5 ODI میچ کھیلے ہیں اور ان کی 6 وکٹیں ہیں, اور آج ان کا برتھ ڈے ہے. دوسرا برتھ ڈے جو ہے وہ 21 جنوری 1985 کو پیدا ہونے والے ریاض آفریدی کا ہے, اور ریاض آفریدی آل راؤنڈر تھے. اور مزے کی بات یہ کہ یہ شاہین شاہ ہمارے جو قومی ٹیم کے T20 ٹیم کے جو کپتان ہیں شاہین افریدی, ان کے بڑے بھائی ہیں, اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے ایک ٹیسٹ کھیلا ہے جس میں انہوں نے 9 رنز بنائے تھے اور 2 وکٹیں حاصل کی تھیں, اور یہ ٹیسٹ سری لنکا کے خلاف 2009 میں کھیلا گیا تھا. تو یہ آج کی دونوں برتھ ڈیز ہیں. ہم ادارے کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے ان دونوں حضرات کو برتھ ڈے کی بہت ساری مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.